सलामती है उन आँखों पे जो हिदायत पे नज़रें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो ज़िक्र खैर के मुंतज़िर रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के लिए जो वहदुल्ला शरीक है, न कोई सानी है न कोई हमसर है। दुरूद लामहदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा आपकी आले पाक, आपके जानिसार अंसार और असहाब पर ज़रमन। आप देख रहे हैं अलिफ लाम मीम। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उवैस रब्बानी तहे दिल से आपको कहता हूँ खुशामदेद। ज़रमन, ये मामूल बन गया है कि जैसे जैसे नया ट्रेंड आता है हम उसको फॉलो करते हैं और फिर हम उसको अपनी माश का भी ज़रिया बना लेते हैं। वो माशरे में जाता है और फिर वो एक शार बन जाता है। वही उर्फ़ में इस हद तक आम हो जाता है कि लोग हर कस व नाकिस उसको अपना लेता है। कुछ लोग उसको रोज़ी रोटी का ज़रिया बनाते हैं, कुछ शोहरत और तशहीर का ज़रिया बनाते हैं और कुछ लोग सिर्फ शुगर लगाते हैं, मगर वो इस्तेमाल में रहता है। ऐसी बहुत सारी साइट्स भी हैं, मारूफ यूट्यूब भी है और इसके अलावा भी जहाँ पे लोग अपना पैगाम नशर करते हैं, अपने हाल हवाल बताते हैं, दीनियात की बातें भी करते हैं। शोबे तदरीस के जुड़े हुए लोग इस पे तशहीर करते हैं, अपने इल्म की अपनी उस्तादी दिखाते हैं। इसके अलावा हर तरह से इसका इस्तेमाल होता है और फिर इस तरह के इदारे ज़ाहिर उसकी एक जायज़ आमदनी भी देते हैं और उससे बहुत से लोगों का घर बार भी चलता है। अब बदलते हुए दौर के साथ साथ लोगों ने इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को अपना ज़रिया माशी बना लिया है और मुकम्मल तौर से इस पर फोकस करते हैं। यानी टेलीविज़न की कमाई को भी बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि अब कम है और इन प्लेटफॉर्म्स पे ज़्यादा पैसा मैसर आता है। लोग देख भी ज़्यादा लेते हैं और फिर आप आज़ाद होते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता, कोई खैर खबर लेने वाला नहीं होता। इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को अब तक तो फॉलो किया जा रहा था, मगर हालिया एक फतवा जो कि दारुल उलूम से आया और इसके ऊपर बड़ी गुफ्तगू हो रही है, हमने बेहतर समझा कि इस पर प्रोग्राम किया जाए और ये गुफ्तगू उलमा के दरमियान महदूद रहे, आलिमाना अंदाज से, आरिफाना लहजे से। बात यह है कि इस फतवे में पूछा गया कि क्या यूट्यूब पर चैनल बनाना और फिर कमाना जायज़ है। मैं खिलौने का काम करता हूँ और कुछ खिलौने बनाना चाहता हूँ और उसमें इंसान और जानवरों की तस्वीर भी नहीं है। तो अब इस फतवे की रोशनी में मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मेरे लिए इसकी आई हुई आमदनी जायज़ होगी। तो जवाब जो मैं मुख्तसर आपके सामने रख रहा हूँ वो फतवे की पेश नज़र उसमें ज़ाहिर वाज़ेह तौर से बताया गया कि यूट्यूब की कोई शरई आमदनी जो है, अगर कुरान तिलावतें बयानात खुतबात हैं, इस चीज़ को वाज़ेह रखते हुए कि उसमें ऐड चलता होता है और उस ऐड में तीन चीज़ें नुमाया होती हैं। तो ख़वातीन का आना जिसमें बेपर्दगी ज़ाहिरी होती है और नज़र आ रही होती है, फिर मौसीकी का शामिल होना और फिर एक तीसरी चीज़ भी है जिसमें ख़ास तौर से इश्तिहारात में कोई गैर शरई हरकत जो जिस तरह का इश्तिहार चाहे वो बना दे। तो इन तीनों चीज़ों को आप रोक भी नहीं सकते। अब अगर ये तीनों चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं और आपका पैगाम नशर हो रहा है और फिर उसके ज़रिए जो आपकी आमदनी आ रही है वो किसी भी तौर से जायज़ नहीं है। इसके ऊपर सवाल आज मैंने रखा है और उलमा से मैं रोशनी डालने की गुजारिश करूंगा। मेरे पास आज इस प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमाए, बहुत ही प्यारी गुफ्तगू फरमाते हैं, एतदाल से काम लेते हैं और हमेशा जो सही अंदाज़ होता है माशरे से मुखातब होने का वो अपनाते हैं। मैं खुश आमदीद करना चाहता हूँ मुफ्ती इरशाद सईदी को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे आज के दूसरे मेहमान जामदुस्सुफ़ा के मुदीर आला होंगे, आप इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के मेंबर भी हैं। मैं खुश आमदीद कहता हूँ और सलाम पेश करूँगा मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। मुफ्ती इरशाद सईदी साहब, इस फतवे के पेश नज़र और फिर दीगर भी आज ये सवाल तो बनता है कि अगर हम यूट्यूब या इससे दीगर जुड़े हुए प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कोई मयारी काम करना चाहते हैं और उससे हमें आमदनी भी मैसर आती है तो ना करें, क्योंकि दीन इस्लाम या आज के दौर में इसको मज़हब कबूल नहीं करता। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि आप का मौजू एक फ़तवा की बजाय एक टॉपिक ही होना चाहिए और मैं भी इसी जहन के साथ यहाँ पर मौजूद हूँ कि इस टॉपिक के ऊपर बात की जाए। और यकीनन ये फ़तवा या किसी भी दारुल उलूम से दारुल इफ्ता से कोई फ़तवा जारी होता है तो यकीनन हमें उसे हुस्न ज़न के साथ देखना चाहिए और उलमाए किराम और मुफ्तियान किराम जो फ़तवा देते हैं वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपने आप को जवाबदेह समझते हुए कुरान और हदीस के दलाइल की रोशनी में और जो कुछ उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है, जो फ़हम होता है कुरान और हदीस की नुसूस से, उसी की रोशनी में ही वो जवाब देते हैं। और जहाँ तक इस मसले का ताल्लुक़ है कि ये दौर जदीद के अंदर जो सोशल मीडिया
اور یوٹیوب جس کا آپ نے خصوصی طور پر ذکر کیا، اور اس سے یقیناً کوئی شخص بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس سے کسی طرح سے جان چھڑائی جا سکتی ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہماری سوسائٹی کا لازمی جزو بن چکی ہے، بنتی جا رہی ہے اور مزید بنتی چلی جائے گی۔ اسلام کی تعلیمات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو دیکھیے اسلام نے مدر پدر آزاد ذرائع کی اجازت نہیں دی ہے رزق حلال کے لیے یا مال کمانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، وہاں لازمی طور پر ریسٹرکشنز ہیں اور حدود و قیود متعین کی گئی ہیں، لہٰذا مومن کو یہ مکلف کیا گیا اس بات کا کہ وہ حلال ذرائع کی جستجو اور تلاش میں نکلے، اس میں محنت کرے اور اس سے جو کچھ اسے آمدنی حاصل ہوتی ہے وہ خود بھی استعمال کرے اور اللہ کی راہ میں اسے خرچ بھی کرے، اس کے لیے باعث اجر ہے۔ اس لیے اس محنت مزدوری سے رزق حلال کمانے والے کو اللہ کے دوست کا درجہ حاصل ہے، قیامت کے دن اسے انبیاء کرام کے ساتھ قربت اور صحبت حاصل ہوگی۔ تو ان تمام چیزوں کو جب ہم مد نظر رکھتے ہیں تو آج سوشل میڈیا پہ جس طرح سے ٹرینڈ چل پڑا ہے اور ہر آدمی اخلاقیات سے ماورا ہو کر اپنے کانٹینٹ میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اس سے ماورا ہو کر اگر وہ صرف پیسے کے لالچ میں آگے نکل پڑے گا تو اس بات کو کسی طور پر سپورٹ نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ اس کے لیے جو لوگ جائز کام کر رہے ہیں ان کی بھی حوصلہ افزائی ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شے زمانے کی حقیقت ہو اور ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں اور ہمارے آنکھیں بند کرنے سے نہ وہ رکے گی نہ اس کو روکا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو اس وقت سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر جو کچھ ہو رہا ہے اس میں حدود و قیود کا تعین ضروری ہے۔ حدود و قیود کے ساتھ ہی جائز ہے اور حدود و قیود جب پوری نہیں ہوں گی تو یہ چیز ناجائز کے اندر شمار ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، واضح ہو گیا۔ مفتی محمد زبیر صاحب، مفتی صاحب نے فرمایا کہ حدود اور قیود کا ہونا بڑا ضروری ہے، مگر جو لوگ بہتر انداز سے کام کر رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی بھی ہونی چاہیے، اور اگر وہ ذریعہ معاش ہے تو اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے، کوئی اختلاف بھی نہیں ہے۔ آپ اس فتوے کو بھی اور پھر اس پورے پروسیس کو بھی کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یعنی صرف ایک یہی تو نہیں ہے، دیگر پلیٹ فارمز بھی ہیں اور وہاں بھی لوگ آمدنی کا ذریعہ بنائے بیٹھے ہیں، تو پھر ان سے قطع نظر ہو جائیں، اختلاف کر لیں، دور ہو جائیں، یا پھر اس کو بہتر طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اس طرح کی جدید چیزیں معاشرے میں سماج کے اندر آتی ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی ترقی کرتی ہے اور آگے زمانہ چلتا رہتا ہے، تو ہمارے ہاں بعض کالم نگار حضرات، بعض صحافی حضرات، ہمارے کچھ لبرلز دوست وہ یہ کہتے ہیں کہ جب علماء کی طرف سے حدود و قیود کی یا پابندیوں کی یا سختی کی کوئی بات کی جاتی ہے تو وہ عام طور پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مولوی طبقہ تو ہمیشہ معترض رہتا ہے، ناقد طبقہ رہتا ہے، جدید چیز کو ان کا ذہن قبول نہیں کرتا، یہ گھڑی کی سوئی کو پیچھے گھمانا چاہتے ہیں، یہ پرانا زمانہ واپس لانا چاہتے ہیں، یہ پتھر کے دور کے لوگ ہیں، یہ ریجڈ لوگ ہیں، یہ پسماندہ لوگ ہیں، خدا جانے کون سی دنیا اور معاشرے کی پھبتی ہے جو اس طبقہ علماء پر نہ کسی جاتی ہو۔ چنانچہ آپ نے بھی پڑھا ہوگا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی اسپیکر آیا تو لاؤڈ سپیکر پر انہوں نے پابندی لگائی، انہوں نے فوٹو سٹیٹ مشین پر پابندی لگائی، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں اور اس طرح کی جگتیں عام طور پر ہمارے ان کالم نگار حضرات کی طرف سے ہوتی ہیں۔ لیکن میں آپ کو سچ کہتا ہوں، صحیح کہتا ہوں، اصل بات یہ ہے کہ دراصل شرعی احکام کی پامالی یہ ہے در حقیقت وہ بنیادی نکتہ اور مجبوری جس کی وجہ سے علماء ٹھیکیدار کا نہیں چوکیدار کا فریضہ انجام دیتے ہوئے فقہا، اہل فتویٰ، مفتیان کرام ایسے موقع پر سامنے آتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس میں فلاں شرعی حکم کی پامالی اور فلاں شرعی حکم کی خلاف ورزی لازم آ رہی ہے، لہٰذا اس کے بارے میں غور کرو، صبر کرو، توقف کرو، اجتناب کرو۔ سپیکر کا جہاں تک معاملہ تھا، لاؤڈ سپیکر کا، تو یاد رکھیں اگر آپ پرانے زمانے کے ان فتاویٰ کو اٹھائیں جو تمام مسالک و مکاتب فکر کے علماء تھے، یعنی حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی مرحوم کے، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے، دیگر تمام حضرات کے، ان میں یہ بحثیں چلتی رہیں کہ یہ جو لاؤڈ سپیکر ہے یہ حقیقی اور اصل آواز ہی آگے پہنچائی جاتی ہے یا اس آواز کی باز گشت ہے۔ اللہ اکبر امام نے پہلے کہہ دیا، پھر اس کے کافی دیر کے بعد وہ اللہ اکبر کی آواز پیچھے جا رہی ہے جس پر مقتدی جھک رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں۔ یہ ایک قابل تحقیق جدید مسئلہ تھا۔ ہمارے کالم نگاروں نے کیا کہہ دیا؟ جناب یہ مولوی حضرات تو جدید چیزوں کے دشمن ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے،
میں نے آپ کو بتایا اصل میں مفتی صاحب وہ پہلی دفعہ نہیں تھا نا، اس سے پہلے پرنٹنگ پریس پہ بھی اشکال تھا، تصاویر کا معاملہ بھی آپ کے سامنے ہے، تو اس لیے آپ کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید تنگ نظر لوگ ہیں اور یہ ہر بات کو شروع میں تسلیم نہیں کرتے، پھر وہی لوگ اس کا فائدہ اگر استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور پھر انہی چیزوں کے ذریعے وہ نشر و اشاعت کر رہے ہوتے ہیں، یہ ان کی ایک دلیل بھی ہے۔ اب جیسے یوٹیوب کا مسئلہ ہے، اس میں ہم سمپل ایک آدمی کو بغیر کسی خاص اصطلاح کے یہ بات کیسے سمجھائیں کہ اس پہ اجازت ہے کہ وہ ویڈیوز بنائیں، پروگرام کرے اور اس کے ذریعے آمدنی بنائے یا نہیں ہے؟ جی یہی میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں اصولی بات میں نے آپ کو بتا دی کہ اصل مسئلہ یہاں ہوتا ہے کہ شرعی احکام کی کہیں خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی۔ اب اسی کی مثال کے طور پر میں آپ کو ایک ڈیفینسو پوزیشن پر نہیں، حقیقت کی بنیاد پہ، تقلید نہیں تحقیق کی بنیاد پر کہتا ہوں، یہی ہے مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے دستخط سے جاری شدہ یہ فتویٰ آپ سامنے رکھ لیں۔ جی آپ کسی مولوی صاحب، مفتی صاحب، عالم دین کی بات کو چھوڑ دو، اس میں 3 باتیں بنیادی طور پر پیش کی گئی ہیں۔ ہاں نمبر 1 کہا گیا فیس بک ہو، یوٹیوب ہو، کوئی ویب سائٹ ہو، اس کے اوپر کوئی دینی بیان نشر کرتا ہے، کوئی اپلوڈ کرتا ہے، خطبات، تلاوت، قرآن، قرآنی میسج، کوئی حدیث، سیرت کی بات، حشر، قبر، آخرت، دینیات، روحانیات کی بات بالکل جائز۔ البتہ کمائی کا جہاں تک معاملہ ہے تو فرمایا 3 نکتے ہیں۔ پہلا نکتہ یہ ہے کہ اس میں جو اشتہار چلے گا وہ اشتہار کسی غیر شرعی امر کی ترویج اور اشاعت نہ کرتا ہو۔ نمبر 2 موسیقی نہ ہو۔ نمبر 3 اس کے اندر بے پردہ عورتیں نہ ہوں۔ مولوی اور مفتی کو چھوڑ دیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ کسی ویب سائٹ پر ایک چیز لگاتے ہیں اور اس سے کمائی آتی ہے اور کمائی اس طریقے سے آتی ہے کہ یہ والا ایڈ چلے گا، ایک عام سیدھا سادہ مسلمان ہونے کے ناطے آپ کیا بتائیں گے؟ آپ کا ضمیر کیا کہے گا؟ آپ کا دل دماغ کیا کہے گا؟ قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، بے شک وہ لوگ جو معاشرے اور سماج و سوسائٹی میں فحاشی کو ترویج دیتے یا پھیلاتے یا نشر و اشاعت کا ذریعہ بنتے، آخر میں فرمایا ان پر اللہ کی دنیا اور آخرت میں لعنت ہو۔ تو اب اگر میں ایک ٹکڑا، ایک میسج، ایک ویڈیو، جی ایک کلپ، ایک بیان یوٹیوب پہ لگاتا ہوں، اس سے پہلے یوٹیوب والے میرے پابند کوئی نہیں ہے، وہ اس سے پہلے ایک اشتہار چلاتے ہیں جس میں شراب کا اشتہار چلاتے ہیں، جی الکوہل کا اشتہار چلاتے ہیں، غیر شرعی معاملے کا اشتہار چلاتے ہیں، جی سودی کنونشنل بینک کا اشتہار چلاتے ہیں، جی کسی موسیقی کے کسی ایونٹ کا وہ اشتہار چلاتے ہیں، جی ساتھ میں اس میں موسیقی گانے بجانے بھی چل رہے ہوں اور اس کے اندر غیر شرعی طور پر تمام چیزیں یعنی بے پردہ عورتوں کی بھی نمائش ہو رہی ہو، تو مجھے آپ بتائیے اب میرا یہ کلپ اسلام کی ترویج و اشاعت کا ذریعہ تو بعد میں بنے گا، اس پر پہلے سے ٹائٹل کے طور پر چلنے والا اشتہار غیر شرعی معاملے کی ترویج و اشاعت کا ذریعہ پہلے بن رہا ہے، اسی کو بنیاد بنایا گیا اور اسی کی بنیاد پر کہا گیا ہے کہ ایسی کمائی سے اجتناب ضروری ہے۔ آج بھی فتوے کی روح یہ بتا رہی ہے اگر فیس بک پر کسی بھی ویب سائٹ پر یا یوٹیوب وغیرہ پر اگر کسی غیر شرعی معاملے کی ترویج و اشاعت نہیں ہوتی، ایسا ایڈ نہیں چلتا یا آپ یوٹیوب کو پابند کر سکتے ہیں تو کوئی ممانعت نہیں ہے، قابل تحسین ہے، قابل ستائش ہے، آپ ایسی ویڈیوز اپلوڈ کرتے چلے جائیں، اسلام کا بیان ٹھیک ہے، ایک پہلو تو اس کا واضح ہو گیا اور آپ نے اس پہ روشنی ڈال دی، مزید اس میں کچھ سوالات بھی ہیں اور اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ اس پہ تو واضح طور سے مینشن بھی کیا گیا ہے، پوچھنے والے نے بھی پوچھا ہے کہ اگر دین اور دینیات کی میں نشر و اشاعت کر رہا ہوں جس میں تلاوت ہیں، بیانات ہیں، خطبات ہیں، احادیث ہیں، مگر کیا اس کے علاوہ کوئی ایجوکیشن کا کام ہے، کوئی سائنس پڑھا رہا ہے یا پھر کوئی آرٹس، کوئی تھیٹر، کوئی ایسی چیز ہے اور اس میں بھی یہ 3 چیزیں جو اشتہارات والی ہیں وہ آپ کے بس میں نہیں ہے، اگر اتفاق سے اچھی چیز چلتی ہے تو کیا اس کا اجر بھی مل جائے گا اور اگر خراب چیز ملتی تو آپ کو گناہ مل جائے گا اور وہ کمائی آپ کی حرام ہو جائے گی؟ اس سے بات کریں گے، ایک مختصر وقفہ، لوٹ کر آئیں گے، الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ گفتگو ہو رہی ہے اور ظاہر ہے ہم یوٹیوب اور دیگر کی کمائی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور اب ہم اس کے دوسرے زاویے کو بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ مفتی رشاد سیدی سے میری بات چل رہی ہے، اس فتوے کو سائٹ میں رکھتے ہوئے دیگر گفتگو ہم کر لیتے ہیں۔ موضوعات ایک ہی جیسے ہیں کہ اگر ہم مثال کے طور پہ کسی ایسے پلیٹ فارم کے اوپر ایسا پروگرام نشر کر رہے ہیں جو دینی ہے اور کبھی کبھار دینی نہیں بھی ہے، یعنی اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو عرف میں بھی برا سمجھا جاتا ہو، البتہ یہ کہ وہ سائنس کے حوالے سے ہے یا کلچر کے حوالے سے ہے یا ٹریڈیشن کے حوالے سے ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ جب میں کھانے کی ویڈیوز بناؤں گا، جب میں مختلف مقامات پہ جاؤں گا، سیر و تفریح کروں گا، اس کی ویڈیوز بناؤں گا جس میں بچے بھی ہوں گے، بوڑھے بھی ہوں گے، کچھ مزاج بھی ہوگا، کچھ تلخیاں بھی ہوں گی، تو مجھے اس پہ اچھی آمدنی ملے گی، لوگ اس کو شوق سے دیکھیں گے، پسند کریں گے۔
تو کیا یہ اب ایک عرف میں شامل چیز نہیں ہے؟ اور اگر اس میں اشتہارات چل رہے ہیں جو میرے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی کے بھی ہاتھ میں کوئی اس میں کیا چلا دے، اس میں میرا کوئی بس نہیں ہے، تب بھی میں پابند ہوں کہ اس پہ ویڈیو نہ بناؤں اور اس سے آمدنی نہ کماؤں؟ دیکھیے، سوشل میڈیا کے حوالے سے جتنی یہ بات ہو رہی ہے، اگر ہم اس کو 3 حصوں میں تقسیم کریں، ایک ہے کہ کیا اس کا استعمال جائز ہے کہ جائز نہیں، اس کا جواب تو بہت سادہ ہے اور ہر طبقہ فکر اس کے اوپر متفق نظر آئے گا کہ جائز ہے، مگر اس کی شرائط اور حدود و قیود، تو جواز تو یقیناً یہ متنازع نہیں ہے۔ اس سے اگلی بات آ جاتی ہے کانٹینٹ۔ کانٹینٹ اس کا اسلامک کانٹینٹ ہو تو ڈیفینیٹلی وہ تو ثواب کا کام ہے، وہ ابلاغ دین میں آتا ہے، وہ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ تیسری چیز آ جاتی ہے اگر اس کے اوپر کوئی سوشل کانٹینٹ آیا ہے، کوئی کلچرل کانٹینٹ آیا ہے، کوئی پولیٹیکل کانٹینٹ آیا ہے، کوئی ایجوکیشن کا کانٹینٹ آیا ہے، ایون کوئی کھانے پکانے کی ترکیبیں بتا رہا ہے، ایون کوئی لباس، کپڑے یا تجارت اپنی کوئی چیز بیان کر رہا ہے، یا اپنے زندگی کے واقعات اور حالات کو شیئر کر رہا ہے، اور بچوں کی تربیت اور اس کی چیزیں شیئر کر رہا ہے جو کہ سوسائٹی کے لیے ایجوکیشن کا، سوشل ایجوکیشن کا، اویئرنیس کا باعث بن رہی ہیں، کانٹینٹ کے اعتبار سے یہ تمام کانٹینٹ جائز کہلائے گا۔ صرف وہی کانٹینٹ ناجائز ہوگا جس پر شریعت سے ہمیں نص سے یہ معلوم ہوگا اس میں فحاشی ہے، اس میں برائی ہے، اس میں خلاف شریعت ہے۔ اب تیسرا اس کا آسپیکٹ آ جاتا ہے کہ اس پر آنے والی کمائی۔ کمائی کے اینگل سے میں 2 باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک یہ ہے کہ اس پر جو اشتہارات چلتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ فرض کریں اشتہارات بھی نہیں چلتے، تو کیا وہ جو گوگل ہے یا کوئی بھی آپریٹ کرنے والا، اس کا اونرشپ ہے، کوئی بھی اس کی ایپ ہے، یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، ایون واٹس ایپ ہے، کلکلاں ٹک ٹاک ہو اس کو لے آئیں، اور یہ جتنے چیزیں ہیں ان کا جو انکم ہے، کیا وہ ساری کی ساری انکم صرف اس اشتہار سے آ رہی ہے؟ نو، اشتہار اس کا ایک حصہ ہے، وہ جو اس میں نیٹ یوز ہو رہا ہے اس کا بینیفٹ بھی تو کسی کو جا رہا ہے۔ آپ نے، میں نے، کسی نے پیکج کیا، ہمارے اس پہ ایکسپینسز آ رہے ہیں، اخراجات آ رہے ہیں، اس سے بھی تو ایک انکم آ رہی ہے، ان کی ایپ کی ریٹنگ بڑھ رہی ہے، اس سے بھی ان کو بینیفٹس حاصل ہو رہے ہیں، فائنینشیل بینیفٹس آ رہے ہیں۔ لہٰذا جو اس کمپنی کے پاس انکم آتی ہے وہ صرف اشتہار کی مد میں نہیں آ رہی بلکہ دوسری مدات میں بھی آ رہی ہے۔ لیکن جب اشتہار کی مد میں آنے والی آمدنی اس کے ساتھ مکس اپ ہو جائے گی تو یہ بن جائے گی مخلوط آمدن۔ جب مخلوط آمدن بنے گی اور اس مخلوط آمدن کے اندر کچھ حلال کے ذرائع ہوں اور کچھ حرام کے ذرائع ہوں تو اس مخلوط آمدن کے بارے میں تو علماء کرام کا فتویٰ واضح ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں کہ یہ دور جدید میں آ گئی۔ ایک آدمی ہے وہ تجارت کرتا ہے، اس میں کچھ جائز ذریعہ آ گیا، کچھ ناجائز ذریعہ آ گیا، تو اگر ناجائز ذریعہ اسے معلوم ہوگا تو ہر حال میں اس سے بچنا ضروری ہوگا، اور اگر غیر معلوم ناجائز ذرائع ہیں کہ معلوم نہیں، کلیئر کٹ اور امکان ہے اس بات کا، تو اس کو مشتبہات میں شمار کیا جائے گا، اور مشتبہات سے بچنا ہی تقویٰ ہے۔ اب اس بات کو میں سم اپ کرتا ہوں ایک نقطے کے اندر کہ دیکھیے، اس دور کا پرابلم یہ ہے کہ اسلام محض ایک فرد کو اپنی تعلیمات نہیں دیتا ہے بلکہ اسلام ایک سٹیٹ ڈیولپ کرنے کا حکم دیتا ہے، لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، اس کا مقصود یہی ہے۔ اب چونکہ مسلمان اور مسلمان ریاستیں کمزور ہیں، اگر وہ اپنے مطالبات شریعت کے جو ریکمنڈیشنز آئیں، مثلا ہماری اسلامی نظریاتی کونسل ہے، اس کی ریکمنڈیشنز آتی ہیں، یہ جائز ہے، یہ ہونا چاہیے، یہ ناجائز ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، سٹیٹ اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، اور سٹیٹ انٹرنیشنلی اس کے اوپر بات کرتی ہے کہ یہ ہمارے کلچر اور ہمارے عقیدے کے خلاف ہے، لہٰذا ہم اس کو الاؤ کریں گے اور اس کو الاؤ نہیں کریں گے۔ تو لہٰذا آپ فیس بک ٹیم مینجمنٹ سے بات کر سکتے ہیں، یوٹیوب کی مینجمنٹ سے بات کر سکتے ہیں، تو جب شرائط طے کرنے کی آپ پوزیشن میں ہوں گے تب تو آپ ان سے بات کر کے اس کو جائز حدود و قیود کے اندر لے آئیں گے۔ اب چونکہ مسلمان پولیٹیکلی ایک ایسے زوال کا شکار ہیں کہ جہاں مسلمان کی سنوائی نہیں، اور اسلامی ریاستیں بدقسمتی سے کہ وہ نہ تو یونائٹ ہیں، نہ متحد ہیں، نہ بین الاقوامی سطح پر اپنی کوئی بات منوانے کی پوزیشن میں ہیں، تو اس کی وہ جو ساری تاریکی پھیل گئی ہے گرد و غبار کی صورت میں، اس نے ہمیں اس آزمائش اور ابتلا میں ڈال رکھا ہے۔ تو میں یہاں پر یہ عرض کروں گا کہ مسلمانوں کو اجتماعی طور پر اس کی آواز اٹھانی چاہیے، مسلمان ملکوں کو اٹھانی چاہیے، اور وہ ان سے بات کریں
اور یوٹیوب سے آمدن کا ایک ایسا ذریعہ آپشن بننا چاہیے. ہر شے کے آپشن بنتے ہیں تو اس کا آپشن بھی ہونا چاہیے کہ آپ ایڈ چلائے بغیر آپ انکم لینا چاہتے ہیں, اس کا جواب ہے یس, اور اشتہار کے ساتھ لینا چاہتے ہیں, اس کا جواب ہے نو. تو لہٰذا ان چیزوں کی بارگیننگ تک پہنچنے کے لیے مسلمانوں کو اپنے امیج کو پولیٹیکلی وہاں تک لے جانا ہوگا. وہ جب تک لے کے جائیں گے مفتی صاحب تب تک تو وہ کہیں گے کہ نیا پلیٹ فارم آگے, آپ کو اشتہار کرنے کریں, نہیں کرنے نہیں کریں, ویڈیوز بنانی ہے نہیں بنانی ہے. ویسے بھی ہم لوگ کافی پیچھے رہ گئے. یہ اس طرح کے پلیٹ فارمز تو ہمیں خود بنانے تھے تاکہ ہم اس کا کنٹرول بھی سمجھ سکیں. اب ہم ان پلیٹ فارمز پہ ریلائی کر رہے ہیں اور پھر ہم اختلاف بھی کر رہے ہیں, اور بعد اس کے کہ کافی سارے لوگ اس کو اب ذریعہ معاش بھی بنا چکے ہیں. مفتی صاحب, مفتی زبیر صاحب سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں. ظاہر ہے بہت سے لوگ اس کو ایسے لے رہے ہوں گے کہ صرف ہم ایک یوٹیوب کی ہی بات نہیں کرتے, ہم اس کے اپڈیٹڈ پلیٹ فارم پہ آ جاتے ہیں, ٹیلی ویژن کی نشریات پہ بات کر لیتے ہیں. ٹیلی ویژن کی نشریات میں بھی بہت سارے پروگرام ہوتے ہیں, اس میں اچھے پروگرام بھی ہوتے ہیں اور برے پروگرام بھی غالباً ہوتے ہی ہوں گے. پھر اس میں اشتہارات بھی آتے ہیں اور ان اشتہارات میں اچھے معیاری اشتہارات بھی ہوتے ہیں, اور کچھ شاید ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں یہ تینوں چیزیں ہوں, موسیقی بھی ہو, بے پردگی بھی ہو, اور شاید کہیں نہ کہیں کوئی غیر شرعی انداز بھی اپنایا جائے. اب اس ٹیلی ویژن میں کام کرنے والا کوئی گارڈ, کوئی کیمرہ مین, وہ تمام تنخواہ, وہ تمام آمدنی جو اس کے پاس آ رہی ہے, اس کی نظر میں تو وہ بھی مجھے مشکوک نظر آ رہی ہے. آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں بھائی اویس ربانی صاحب, یہ خلط مبس ہو جائے گا. جہاں تک ٹیلی ویژن میں کام کرنے والے جو افراد ہیں ان کے بارے میں یہ بات عرض کر دوں کہ ان کا زیادہ تر کام ہم جو سمجھتے ہیں وہ جائز ہوتا ہے. مثلاً اگر نیوز کا کام ہے وہ درست ہے, کوئی جائز پروگرام ہے, سیاسی پروگرام ہے, مذہبی پروگرام ہے, اور اس کا کوئی کیمرہ مین ہے, اس کا کوئی پروڈیوسر ہے, اس کا کوئی کام کرنے والا ہے, وہ صحیح ہے. صرف اور صرف وہ آدمی یا وہ کام کہ جس کے اندر کوئی خاص موسیقی کا یا کوئی خاص رقص و سرور کا یا گانے بجانے یا بے پردگی والا کوئی خاص ایونٹ جس میں مقصود بھی بے پردگی کی نمود و نمائش ہو, وہ حصہ ناجائز ہوگا. اور جو بندہ ٹیلی ویژن کے کسی بھی شعبے کے اندر خاص صرف اور صرف وہ کام کر رہا ہوگا, وہ کام اور اس کی آمدنی ناجائز ہوگی. ورنہ اوورآل مجموعی طور پر اس کا جو کام ہے شرعی اعتبار سے وہ درست ہے اور اس کی آمدنی بھی جائز ہے. میں یہاں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, جو مفتی ارشاد صاحب نے بات فرمائی, بہت اہم اور معتدل اور مثبت گفتگو انہوں نے فرمائی. اس میں ادھوری بات کو اپنے طور پر, جو میں اپنے طور پر سمجھتا ہوں, اس کو میں کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ یوٹیوب کے اوپر جو اشتہار آتے ہیں, پہلے بات یہ کہ یوٹیوب یا فیس بک یا کسی بھی ویب سائٹ, کسی بھی پلیٹ فارم پر, ٹک ٹاک ہو یا کوئی بھی ہو, کوئی اشتہار اگر نہیں آتا, آپ قرآن و سنت کی ترویج یا جائز اور مباح کام, جیسے کہ آپ نے کہا تھا سائنس کا کوئی کام, ٹیکنالوجی کا, میتھ کا, یا تعلیم و تدریس کا, یا کسی بھی کلچر کا کوئی کام اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ جائز ہے. قرآن و سنت کا کام کریں گے, مثبت اور معتدل انداز میں کام کریں گے, وہ اور اجر و ثواب کا ذریعہ ہے. ہاں ضرور یہ ہے کہ اس گفتگو میں مناظرانہ انداز نہ ہو, فرقہ واریت نہ ہو, امت کے اندر توڑ پیدا کرنے کا ذریعہ نہ ہو. وہ تو اس عالم کی گفتگو پر منحصر ہے کہ وہ کوئی غلط بات نہ کرے, امت میں جوڑ پیدا کرے, توڑ پیدا نہ کرے, اعتدال ہو, مثبت انداز ہو, لوگوں میں تفرقہ بازیاں نہ ہو, فرقہ واریت نہ ہو, کفر ساز فیکٹریاں قائم نہ کی جائیں, مناظرانہ اسٹائل, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن فی نفسی اگر کوئی قرآن و سنت کا اصلاحی مواد پیش کرتا ہے یا لوگوں کے اندر جوڑ پیدا کرتا ہے, وہ جائز بلکہ اجر و ثواب ہے. بات ہو رہی ہے یوٹیوب پر اپلوڈ کرنے کی, تو وہ بھی جائز ہے. صرف اور صرف آگے جو اس کے اوپر کمائی کا معاملہ آتا ہے, تو اویس ربانی صاحب ہماری معلومات کے مطابق وہ کمائی کا معاملہ اس وقت آتا ہے جب آپ چینل کو مونیٹائزیشن کرتے ہیں. اچھا, مونیٹائز کرنے کے بعد اب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ایڈ آنا شروع ہوتے ہیں. جب یہ ایڈ آنا شروع ہوتے ہیں تو اب صورتحال کیا بنتی ہے؟ مفتی ارشاد صاحب نے فرمایا کہ کمائی صرف اور صرف ایڈ سے نہیں ہوتی, باقی چیزوں سے بھی ہوتی ہے. بالکل صحیح ہے. جب ایڈ سے بھی کمائی ہوتی ہے, باقی چیزوں سے بھی ہوتی ہے, تو یہ مال خالص مال حرام بھی نہیں رہا, خالص مال حلال بھی نہیں ہوا, بلکہ اس کو فقہی اور فتوی کی اصطلاح میں مال مخلوط کہا جاتا ہے, مکس مال. ہاں, اب اگلی بات سمجھیں کہ مخلوط مال میں غالب کو دیکھا جاتا ہے. فقہا کا اس پر کنسنسس ہے کہ اگر غالب اور میجورٹی حلال تو پھر اس پورے کو اوورآل حلال سمجھا جائے گا, غالب اور میجورٹی حرام تو پھر اس پوری آمدنی کو حرام سمجھا جائے گا. یہاں صورتحال یہ کہ اگر آپ کو یہ بات, اچھا ایک اور نقطہ بھی اس کے اندر ہے, میں اس کو کلیئر کر لوں صاحب, یہ نقطہ بھی میں آپ سے لوں گا, یہ کلیئر کر لوں کہ میں نے اگر 100 روپے کمائے, اس میں 60 روپے حلال کے ہیں اور 40 روپے سود کے, معاذ اللہ, تو وہ مکمل جو ہے وہ حلال ہو جائیں گے, 100 روپے میرے مکمل حلال ہی کاؤنٹ ہوں گے نا؟
नहीं, वो उस वक़्त है जब तक आपको अलग-अलग मद्दात की सही फिगर और फिक्स रकम का अमाउंट पता ना हो। उस वक़्त गालिब को देखा जाएगा, गालिब क्या है? अगर आपने जो मिसाल दी 40 रुपए सूद का है और 60 रुपए, तो फिर जब आपको मुतय्यन तौर पर ये बात मालूम है कि इसमें से 40 रुपए हराम का या सूद का है, तो फिर उसको अलग करना ज़रूरी है। हाँ, ऐसे आदमी की आमदनी जो मखलूत हो और पता नहीं है कि इसमें इसमें हलाल कितना है, हराम कितना है, तो फिर ये देखा जाता है ओवरऑल मजमूई एक रफ आइडिया अंदाज़ा लगाओ। अगर रफ आइडिया और अंदाज़े में आपको ये लगता है कि गालिब हलाल है, मेजॉरिटी हलाल है, तो फिर उसको मेजॉरिटी की वजह से हलाल ही समझा जाएगा। अगर आपको लगता है गालिब और मेजॉरिटी हराम है, तो हराम समझा जाएगा। अब वाह। नुक्ता बुनियाद ये है कि हमारी मालूमात के मुताबिक हम्म, ये जो इश्तिहारात के जरिए से कमाई होती हम्म, है हम्म, और दूसरे जराए भी, जैसे कि मुफ्ती इरशाद साहब ने कहा, हम्म। उसमें गालिब आमदनी इश्तिहारात की होती है। अच्छा। जब मेजॉरिटी इश्तिहार की होती है, ज्यादा आमदनी उसकी होती है। अगर उस इश्तिहार में फिर अगर ये तीन चीजें हों कि उसमें किसी गैर शरई अमर की तजवीज तरवीज और इशाअत हो, या हम्म, उसके अंदर मौसीकी हो, या बेपर्दा औरतें हो, तो हम्म। फिर जाहिर है कि वो नाजायज हो जाएगा, ठीक फिर है। वो आमदनी हराम होगी। इस बुनियाद पर ये फतवा है। ठीक इसको है। एक आसान लफ्जों में नादरीन के लिए एक मिसाल अर्ज करता हूँ। जी। उवैस रब्बानी साहब, आप एक कमरे में जाते हैं, दावत दी गई है, आप इनवाइटेड है, जी। दरसे कुरान हो रहा है, अच्छा प्रोग्राम है ना, जी, अच्छा दरसे है। कुरान है ना, हम्म। एक ही का काम है। जी। लेकिन दरसे कुरान वाले उस कमरे में जाने से पहले एक इस्तकबाली और रिसेप्शन का कमरा है, जिसमें 10 मिनट तक आपको बेपर्दा औरतों से हाथ मिलाना है, जिसमें 10 मिनट तक आपको मौसीकी और गाने बजाने सुनने। उस रिसेप्शन से होकर आपको दरसे कुरान वाले रूम के अंदर जाना है, तो जाहिर है कौन सा मौलवी साहब, कौन सा मुफ्ती साहब आपको वहां जाने की इजाजत देगा? हम्म। यही असल कहानी है यहाँ एक पर। मुफ्ती साहब हैं, गालिब मैं उनको चूंकि यहाँ जानता पर हूँ। नाम उसको वो नाजायज इस कहा तरह की जाएगा, चीज़ों में। आमदनी को, प्रोग्राम को। जी जी, मैं एक मुख्तसर सा वक्फा ले रहा हूँ, मैं लौट कर आऊँगा। बात बड़ी दिलचस्प हो रही है, गुफ्तगू इंतहाई मेयारी हो रही है, और ज़ाहिर है इसमें उलमा अपना किरदार अदा कर रहे हैं, जो हक़ाइक़ उनके पास हैं वो पेश फरमा रहे हैं। इस गुफ्तगू से ये तो मुझे झलक आ गई कि जो हमारा दीन है वो बड़ा जमहूरी पसंद दीन है, यानी जमहूरियत को इसमें तरजीह दी जा रही है। अगर 60-40 का रेशो आ जाए और आपको अंदाज़ा ना हो, तो फिर तो जो गालिब है यानी मेजॉरिटी जो है उसकी हुकूमत है। लौट कर आएंगे, अलिफ लाम मीम में आपका इंतज़ार है। अलिफ लाम मीम में खुशामदीद। वैसे मुफ्ती इरशाद सईदी के चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट और तबस्सुम सजी रहती है, मगर इस मौजू को वो ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, मैं भी एंजॉय कर रहा हूँ। बातें बहुत समझ में भी आ रही हैं और कुछ दिलचस्प बातें भी हैं। मुफ्ती साहब, आप देखिए ना कि मैंने अगर यूट्यूब ही के ज़रिए पैसा कमाया है, और ज़ाहिर है मुझे अंदाज़ा तो नहीं है, मखलूत किस्म का माल है, मगर ये वाज़े हो रहा है, मेरा दिल कह रहा है कि नहीं, उसमें लोगों ने व्यूज़ कमेंट्स ज़्यादा दिए हैं, इस वजह से मेरा कंटेंट भी अच्छा था। बीच में म्यूज़िक चला, इश्तिहार में भी 2-4 ख़वातीन बेपर्दा आ गई जो मेरी तरफ से नहीं थी। अब मखलूत की निगाह को देखते हुए मैं समझ रहा हूँ कि वो हलाल ही है, और फिर वो एक आमदनी है। किसी और तरीके से, कोई टिकटॉक और दीगर चीज़ों से मैं आमदनी को मिक्स करूँ और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से कहूँ उससे ज़्यादा मुझे हलाल मिला है, तो मैं किसी तरह से रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई जायज़ रास्ता है कि मुकम्मल माल हलाल हो जाए मेरा? देखिए, आका अलैहिस्सलाम का फरमान मुबारक है, अल हलाल बय्यिनुन वल हराम बय्यिनुन। हलाल वो जो अल्लाह और उसके रसूल ने बिल्कुल वाज़ेह फरमा दिया, हराम भी वाज़ेह फरमा दिया, व बैनहुमा मुश्तबिहातुन। और कुछ चीज़ें जो इनके दरमियान हैं कि उनका हलाल होना वाज़ेह नहीं, हराम होना क्लियर और वाज़ेह नहीं, फरमाया वो मुश्तबिहात हैं, और फरमाया उनसे बचो, यही तकवा है। अब यहाँ पर ये जितनी गुफ्तगू हो रही है, इसमें इश्तिहारात के ज़रिए से आने वाली आमदन को किसी तौर पर भी हलाल आमदन के अंदर शुमार नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन इश्तिहारात के अंदर अक्सर इश्तिहारात में वायलेशन हो रही है और होती है हुदूदुल्लाह की। अगरचे कुछ ऐसे इश्तिहारात भी मौजूद होते हैं, नज़र आते हैं कि जिसमें वायलेशन ना हो शरई अहकामात की और तालीमात की। अब जब ये एंगल है, तो सवाल ये है कि क्या हम सिर्फ कंटेंट का बहाना बनाकर इसकी आमदनी को अपना मकसूद बनाएं? हमारा मकसद यानी ये हो, कहना तो हम ये चाहें कि हम दौर जदीद के जितने सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं हम उनको यूज़ करना चाहते हैं, प्ली हम ये ले रहे हूँ और प्ली ये ले रहे हूँ कि एक अच्छा कंटेंट है मेरा और उसको मैं डालना चाहते हूँ, ठीक है, यहाँ तक आप आ जाएं। सवाल ये है कि क्या सिर्फ इसी को ही ज़रिया आमदन बनाना हमारे पास ये अकलौता रास्ता रह गया है? अगर इंटरनेशनली हम अभी इस पोजीशन में नहीं कि हम अपनी शराइत के तहत इनको अपने मुल्कों के अंदर चला सकें,
تو کیا ہم ضروری نہیں کہ ہم اس کی آمدن کی طرف جائیں، ہم اس سے پرہیز کریں؟ تو اگر اس کی گزارا آمدنی نہیں کی ہے نا طرف مفتی چلے جائیں گے، جس طرح کے نوجوانوں میں یہ ٹرینڈ شاہ آ صاحب رہا ہے کہ وہ کوئی کام کرنے کی بجائے، جاب کرنے کی بجائے، کسی پروفیشن کی طرف جانے کی بجائے، محنت کی طرف جانے کی بجائے، جی اگر اس کو ایک آسان ذریعہ سمجھتے ہوئے ہر کوئی اسی کی طرف آئے اور اسی سے کمانے لگ جائے، تو آپ سوچئے کہ آنے والی ہماری نسلوں کے اندر پھر میرا خیال ہے سوائے اسی ایک پروفیشن کے اور کسی پروفیشن کی طرف جانے والے بھی ہمارے پاس لوگ نہیں لیکن رہیں صاحب یہ گے۔ بڑا پروفیشن بنتا جا رہا ہے، اب لوگ ٹی وی چھوڑ کے اس پہ آ رہے ہیں، بڑے بڑے نیوز اینکرز، بڑے بڑے ٹیلی ویژن اینکرز اس کی طرف آ رہے ہیں، تو یہ پیشہ تو بڑا سالڈ ہے۔ مفتی زبیر صاحب آپ کچھ فرما رہے تھے، اس سے اتفاق کرتے ہیں آپ؟ جی میں ایک بڑی ضروری بات کرنا چاہتا ہوں اور پروگرام ناقص رہے گا وہ بات، وہ آپ حضرات دونوں حضرات کی اطلاع کے لیے۔ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب نے جو بات فرمائی بہت اہم بات فرمائی، اور ابھی جو گفتگو فرمائی اس میں بھی یہ بات اشارتاً فرمائی، اور اس سے پہلے والی تفصیلی گفتگو کے اندر بھی انہوں نے ایک بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ ہم ریاست کی سطح پر یا ہمارا کوئی حکومتی ادارہ یوٹیوب والوں سے یہ بات چیت کرے، اور یہ ہو سکتا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اس سلسلے میں کچھ آپ کو اطلاعات دیتا ہوں۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے اندر ایک سوشل میڈیا کے قواعد و ضوابط بنانے کی کمیٹی بنائی گئی ہے۔ اس کمیٹی کا چیئرمین کہہ دیں، کنوینر کہہ دیں، وہ مجھے مقرر کیا گیا ہے، ماشاءاللہ۔ اور دوسرے علماء کرام بھی ہیں۔ اچھا، اب ہم اسلامی نظریاتی کونسل کے پلیٹ فارم پر سوشل میڈیا کے قواعد و ضوابط بنا رہے ہیں۔ مفتی ارشاد صاحب نے جو بات کہی یہ بہت اہم بات ہے کہ کاش ایسا ہوتا اور ہونا چاہیے، جیسا کہ آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ عالمی سطح پر یہ سارے فورمز پھیلتے جا رہے ہیں اور لوگ اس کے اندر دھڑا دھڑ شامل ہو رہے ہیں، تو اب خود امت مسلمہ کو، ان کے اشرافیہ طبقے کو، ارباب اقتدار کو، یہ ویب سائٹس اور یہ پلیٹ فارم بنانے والے ان تمام کے تمام لوگوں سے بات چیت کرنی چاہیے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے قواعد و ضوابط بنائے، اگر یہ ساری جو خرابیاں ہیں ختم ہو جائیں تو یوٹیوب سے آمدنی بھی حلال اور جائز ہو جائے گی، اور علماء کے لیے، عام لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، عام انسانوں کے لیے ساری کی ساری کمائی 100% حلال ہو سکتی ہے اگر یہ دو چار چیزیں ہم ختم کر دیں، اور کروا سکتے ہیں۔ لیکن اب آپ کا سوال ہوگا کہ کونسل کی وہ جو کمیٹی ہے یا اسلامی نظریاتی کونسل نے اس سلسلے میں کردار کیا ادا کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ معاملہ یہ کہ ہم یہاں سے ایک ایڈوائزری بورڈ ہے، کونسل پارلیمنٹ کا شریعہ ٹھیک ہے، ایڈوائزری بورڈ ہے، ایڈوائز بھی دے رہے ہیں، سفارشات بھی دے رہے ہیں، مگر اس وقت ریاست اور حکومت کی توجہ اسی سلسلے کی ایک اور کڑی کی طرف ہے، اور وہ بھی ضروری ہے۔ وہ کیا ہے کہ حکومت اور ریاست اس وقت ان معاملات کی طرف زیادہ متوجہ، اور ہونا بھی چاہیے صحیح، کہ یہ جو سوشل میڈیا پر افواج پاکستان کو برا بھلا کہنے کا سلسلہ، یہ تو قابل ریاست قبول نہیں۔ پاکستان کو برا بھلا کہنے کا سلسلہ، لسانی بنیادوں پر نعوذ باللہ پاکستان کی تقسیم کے معاملات، اسی طریقے سے دہشت گردی کو ترویج دینا، یہ وہ ٹاپ آف دا لسٹ معاملات ہیں کہ اس وقت ریاست سوشل میڈیا کے حوالے سے ان چیزوں کی طرف زیادہ متوجہ ہے، اور ان چیزوں پر وہ کام کر رہی ہے، اور یہ قابل تحسین ہے جی اور بالکل ٹھیک کرنا ہے، چاہیے۔ قابل تحسین ہے۔ جہاں تک یہ بات آئے گی کہ کمائی کے ذریعے، کمائی کے لیے وہ موسیقی کا معاملہ یا وہ جو بے پردہ عورتوں کا معاملہ، یقیناً میرا اور مفتی ارشاد حسین صاحب کا اور کونسل کے علماء کی ڈیمانڈ اور مطالبہ تو یہ ہے، مگر اللہ کرے کہ ہمارے حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دے، وہ اس سلسلے میں آگے بڑھیں اور اقدامی آمین، بنیاد پر اقدامات کریں۔ ہم آمین، بھی اسی کی چاہت رکھتے آمین، ہیں، یہ شکریہ۔ کام اگر ہو جائے تو پھر تو سب کے لیے راستے کھل ٹھیک ہے، جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ مفتی محمد زبیر آپ کا، اور اس تجویز کے لیے بہت بہت شکریہ مفتی ارشاد سعیدی صاحب آپ کا۔ خواتین و حضرات، آج گفتگو بڑی لذیذ ہوئی، دلچسپ ہوئی، کئی ساری باتیں حقائق ہی سے جڑی ہوئی تھیں جو آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، اور کچھ باتیں ہوتا، ہوگا، ہونا چاہیے پہ مبنی تھیں، اور ہم نے اس پہ بھی غور کرنا ہے، مگر اس وقت جو ہو رہا ہے وہ غالباً آپ سب کے سامنے ہے، اور اس میں آپ نے حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنا ہے، جو جہاں تک گنجائش ہے وہاں تک ہے، جہاں پر حدود بیان کر دی گئی ہیں وہاں آپ نے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی آمدنی کو صاف ستھرا رکھنا ہے۔ میں اس میں ظاہر کوئی ذاتی حیثیت میں تو نظریہ نہیں دے سکتا، البتہ دونوں مہمانوں کی گفتگو کو میں اگر محدود کر کے آپ کے سامنے خلاصتاً پیش کروں تو بات یہی ہے کہ صرف ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہی نہیں، ہر چیز میں یہ دیکھیں کہ اللہ کو کیا پسند ہے اور اللہ کس بات سے ناراض ہوتا ہے۔ آمدنی اور دیگر چیزیں چھوٹی چیزیں ہیں، باقی چیزیں زیادہ بڑی ہیں جس کا ہم نے عہد خدا سے لیا ہے، اور اگر کوئی گنجائش نکلتی ہے تو پھر اس پہ تنگ نظری نہیں ہونی چاہیے، پھر اس میں چھوٹی سوچ نہیں ہونی چاہیے، پھر مستقبل میں یہی ہے اور مستقبل کو ہمیں جوڑنا پڑے گا۔ ہم نے جو غلطیاں ماضی میں کی ہیں ان سے ہمیں تھوڑا سا برات کرنی پڑے گی اور تھوڑا دور ہونا پڑے گا۔ اپنا خیال رکھیں گے، آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا، ویس ربانی کو دیجیے گا اجازت۔
آئے